अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ग्लोबल मोमेंट टीवी के न्यूज़ बुलेटिन में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं आपकी मेज़बान लारिफ खान। सबसे पहले नज़र डालते हैं न्यूज़ हेडलाइंस पर। वज़ीर आज़म का 300 यूनिट वालों के लिए भी फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस ख़त्म करने का ऐलान। अब मुल्क भर के 75% सार्फिन FAC से मुस्तस्ना हो गए। सदर मुमलिकत ने मंशियात कंट्रोल तरमीमी बिल 2022 की मंजूरी दे दी। गैर कानूनी मंशियात से मुतल्लिक जराइम के लिए मौत या उम्र कैद की सज़ा तजवीज़। पाकिस्तान में हालिया बदतरीन सैलाब और तूफ़ानी बारिशों की तबाही से होने वाले नुकसानात से बचाव के लिए नमाज जुम्मा में खुसूसी दुआएं। सैकड़ों नमाजियों की मुतासरीन सैलाब से इजहार हमदर्दी। पाकिस्तान में टैक्स देने को कोई तैयार नहीं, कारोबारी तबके को टैक्स नेट में ला रहे हैं। वफाकी वजीर ख़जाना कहते हैं हुकूमत में आने के बाद IMF प्रोग्राम की बहाली तरजीह थी। सैलाब मुतासरीन की रकम में कटौती करने वालों को नहीं छोड़ेंगे। शाजिया मरी कहती हैं सैलाब मुतासरा इलाकों में कैंप लगाने की भी जगह मौजूद नहीं। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की और अब खबरें तफसील के साथ। पाकिस्तान भर में नुमाइंदगान का वसी नेटवर्क, हर खबर जानने के लिए देखते रहिए TNN TV। 1.25 करोड़ की आबादी पर मुश्तमिल कराची मेट्रोपॉलिटन सिटी में सेहत के हवाले से हस्पताल तो बहुत, लेकिन फिजियोथेरेपी सेंटर नायाब हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस कमी को पूरा करते हुए गुलिस्तान जौहर में जुबेदास फिजियोथेरेपी सेंटर का आगाज कर दिया है। Islamic Finance TV, the only TV channel of the fastest growing Islamic economy in the world and the prime mover of Islamic finance news. Follow us on our social media handles and watch our reports and educational program at www.islamicfinancetv.com. For advertisement, please contact us at islamicfinancetv@gmail.com. वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि इमरान खान जैसा झूठा, मक्कार और मुल्क का दुश्मन शख्स आज तक दुनिया में पैदा नहीं हुआ। इमरान खान किस मुंह से लोगों को चोर डाकू कहता है? इमरान खान को एक इदारे ने पाला पोसा और नखरे उठाए। आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत पार्टी के कौमी सूबाई अरकान का अहम इजलास हुआ, जिसमें सैलाब मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयों का जायजा लिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अरकान कौमी सूबाई असम्बली से खिताब करते हुए कहा कि हुकूमत आवाम को सैलाब की मुसीबत से बचाने की भरपूर कोशिश करेगी। बकिया नताइज अल्लाह के हवाले हैं। उन्होंने कहा कि हमारी हुकूमत संभालते ही मुसीबतें आईं, गोया सरमंडाते ही औले पड़े। तेल की कीमतें दुनिया भर में तारीख की बुलंद तरीन सतह पर हैं। सैलाब आपके सामने है। पाकिस्तान की नाअहल तरीन हुकूमत ने 3.5 साल में आवाम को एक ढेले की भी सहूलत नहीं दी और उनकी जिंदगी में कोई बेहतरी नहीं लाई। लेकिन जाने वाले हुक्मरान भी हमारे लिए गड्ढा खोद कर गए, यानी ना होगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। वो तेल की बढ़ती हुई कीमत के बावजूद कीमत कम रखकर चले गए। शहबाज शरीफ ने कहा कि इमरान खान के पास दिमाग नहीं है, ये तो अल्लाह की देन है। साबका हुकूमत ने 20,000 अरब रुपए के कर्ज लिए, जो पाकिस्तान की तारीख के कर्जों का 80% है, और वो तेल की कीमत कम कर गए, यानी पाकिस्तान को मौशी तबाही की जानिब धकेल दिया। कीमत बढ़ाने का मुआहदा IMF से उन्होंने किया और इस मुआहदे को पारा पारा कर दिया। जब हमने इख्तिदार संभाला तो IMF के कहने पर इस मुआहदे पर अमल दरामद शुरू किया। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी की जानिब से मंशियात कंट्रोल तरमीमी एक्ट की मंजूरी के बाद हेरोइन की 6 किलोग्राम या जायद मिकदार के जराइम पर सजाए मौत या 15 से 20 लाख रुपए के जुर्माने के साथ उम्र कैद की सजा होगी। आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने आइन के आर्टिकल 75 के तहत मंशियात कंट्रोल बिल 2022 की मंजूरी दे दी है, जिसके तहत
غیر قانونی منشیات سے متعلق جرائم کے لیے موت یا عمر قید کی سزا تجویز کی گئی ہے۔ سزائیں ہیروئن، مورفین، کوکین اور آئس سمیت مختلف مقدار کی نشہ آور ادویات اور منشیات پر دی جائیں گی۔ صدر مملکت کی منظوری کے بعد یہ بل منشیات کنٹرول ایکٹ 2022 کی شکل اختیار کر گیا ہے، جس کی روشنی میں ہیروئن یا مورفین کی 4 کلو گرام یا زائد مقدار کے جرائم پر 20 سال سے زائد قید اور 10 لاکھ روپے سے زائد جرمانہ ہوگا۔ ہیروئن یا مورفین کی 6 کلو گرام یا زائد مقدار کے جرائم پر سزائے موت یا 15 سے 20 لاکھ روپے کے جرمانے کی ساتھ عمر قید کی سزا ہوگی، جبکہ 5 کلو یا زائد کوکین کے جرم میں سزائے موت یا 20 سال سے زائد قید کے ساتھ 25 لاکھ روپے سے زائد جرمانہ ہوگا۔ ترمیمی ایکٹ کے مطابق آئس کی 4 کلو گرام یا زائد مقدار کے جرائم پر سزائے موت یا 25 لاکھ روپے سے زائد جرمانے کے ساتھ عمر قید کی سزا ہوگی، اور اگر جرم کسی اسکول، کالج، یونیورسٹی یا تعلیمی ادارے کے اندر یا قریب سرزد ہوا ہو تو اس جرم کی زیادہ سے زیادہ سزا ہوگی۔ ملک بھر کی بیشتر مساجدوں میں نماز جمعہ کے بعد نمازیوں کی جانب سے سیلاب اور بارشوں کی تباہی سے جاں بحق ہونے والوں کی مغفرت اور سیلاب متاثرین کے لیے مشکلات میں آسانیوں اور آفت سے نجات کے لیے دعائیں کی گئیں۔ آئیے جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ پاکستان میں حالیہ بدترین سیلابی صورتحال اور طوفانی بارشوں کے نتیجے میں ہونے والے نقصانات کے بعد ملک بھر کی مساجد میں نماز جمعہ کے بعد نمازیوں نے خصوصی دعائیں کی، جن میں سیلاب اور بارشوں سے جاں بحق ہونے والوں کی مغفرت اور سیلاب زدگان کی پریشانیوں میں آسانیوں کی دعائیں مانگی گئیں۔ ایک نمازی محمد اختر کا کہنا تھا کہ امام صاحب نے جو ہے آج بھی خصوصی دعا کرائی ہے، اور کل جمعرات کی جو ہے ظہر کے بعد بھی جو ہے وہ انہوں نے آیت کریمہ کا ختم کیا، اس میں بھی دعا کرا رہے ہیں، اور تقریباً ہر نماز میں سیلاب زدگان اور ان کی جو مصیبت زدگان ان کے لیے دعا خیر ہی ہو رہی ہے۔ ملک بھر میں ہونے والی شدید طوفانی بارشوں اور بدترین سیلاب نے طول و عرض پر بڑے پیمانے پر تباہی مچائی، جس کے نتیجے میں ہزاروں افراد لقمہ اجل بنے، جبکہ کروڑوں لوگ متاثر ہوئے۔ ایک اور نمازی دانش مقبول کا کہنا تھا کہ اس طرح سے ٹی وی میں بتایا جا رہا ہے، اور سندھ کے حالات سے تو بہت اندازہ ہو رہا ہے کہ اچھی خاصی تباہی ہوئی ہے کراچی، پورے سندھ میں، KPK میں، اور پنجاب کے بھی بہت سے علاقے ہیں جس میں اچھی خاصی تباہی بتائی گئی ہے، اور جو ابھی بھی صورتحال ہے وہ بھی کنٹرول میں نہیں ہے۔ اور ٹی وی پہ بھی اور بڑے پیمانے پہ GDC ہو گئے یا الخدمت ہو گئے، یہ لوگ ابھی بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ اور جو امیر لوگ ہیں یہاں سے کراچی سے اور تعاون کریں اور لوگوں کی مدد کریں تاکہ جلد سے جلد ہم قابو پا سکیں۔ خیال رہے کہ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے تازہ اعداد و شمار کے مطابق سیلاب اور طوفانی بارشوں کے باعث ہزاروں ایکڑ رقبے پر کھڑی فصلیں تباہ ہونے کے باعث غذائی بحران پیدا ہو گیا ہے۔ مفتاح اسماعیل نے کہا ہے کہ میں 2 بار کراچی سے الیکشن لڑا اور ہار گیا، لیکن اب ہارا تو پھر الیکشن نہیں لڑوں گا۔ میں 5 ماہ جیل میں بھی تھا تو نیب والوں سے پوچھیں، میرا کوئی قصور نہیں تھا۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ وفاقی وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے کہا ہے کہ حکومت نے مشکل وقت میں مشکل فیصلے کیے۔ PTI نے IMF سے معاہدہ کیا اور پھر خلاف ورزی کی۔ کراچی میں سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے مفتاح اسماعیل نے کہا کہ IMF کے پاس فوری جانا چاہیے تھا۔ کورونا آیا تو IMF میں بریک آیا اور ورلڈ بینک نے امداد دی۔ انہوں نے کہا کہ پچھلے سال کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ $17.5 ارب کا ہو گیا تھا اور حکومت میں آنے کے بعد IMF پروگرام کی بحالی ترجیحی تھی۔ پرویز مشرف کے دور میں کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ 8.1 تھا۔ وزیر خزانہ نے کہا اسٹیٹ بینک نے شرح سود 15% کر دیا ہے، جبکہ کورونا میں $4.5 ارب کا قرض بھی معاف ہوا۔ ہمیں IMF سے بات کرنے میں مشکل ہوئی۔ انہوں نے کہا پاکستان نے اب تک پورٹ سے ٹیکس حاصل کیا ہے اور ببل گم کا جو خام مال ہے اس کی بھی درآمدی ڈیوٹی دی جاتی ہے۔ پاکستان میں 80% مینوفیکچر پیدا کر کے مال فروخت کرتے ہیں۔ ایک سرمایہ کار نے پلاسٹک فیکٹری لگانے کی بات کی اور 20 سال کے لیے ٹیکس میں رعایت مانگ لی۔ وفاقی وزیر برائے تخفیف غربت شازیہ مری نے کہا ہے کہ متاثرین کے لیے پکے ہوئے کھانے، ٹینٹ اور مچھردانیوں کی ضرورت ہے۔ سیلاب متاثرہ علاقوں میں کیمپ لگانے کی بھی جگہ موجود نہیں ہے۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ وفاقی وزیر برائے تخفیف غربت شازیہ مری کا کہنا ہے کہ سیلاب متاثرین کو مہیا کی جانے والی رقم میں کٹوتی کرنے والوں کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے شازیہ مری نے کہا کہ سیلاب سے ملک کے بیشتر اضلاع متاثر ہیں۔
جن کی خدمت میں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام پیش ہے، مگر سیلاب متاثرین کی رقم میں کٹوتی کرنے والوں کو نہیں چھوڑا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ متاثرین کے لیے پکے ہوئے کھانے، ٹینٹ اور مچھردانیوں کی ضرورت ہے۔ سیلاب متاثرہ علاقوں میں کیمپ لگانے کی بھی جگہ موجود نہیں ہے۔ شازیہ مری نے کہا، یہ باعث خوشی کی بات ہے کہ دنیا پاکستان کی اس مشکل وقت میں مدد کر رہی ہے۔ وفاقی وزیر نے سابق وزیر اعظم عمران خان پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ عمران خان کو اپنی عادتوں سے آزادی کی ضرورت ہے، وہ ان حالات میں بھی جلسے کر رہے ہیں۔ شازیہ مری کا مزید کہنا تھا کہ لاڈلوں کا ٹولہ کہتا ہے کہ پاکستان کو امداد نہ دیں، جبکہ مشکل میں تو مخالفین کی بھی مدد کی جاتی ہے۔ عمران خان نے 2010 میں جو پیسہ جمع کیا تھا انہیں اس کا حساب دینا پڑے گا۔ اور نہایت ہی شرم کی بات ہے کہ اس کے جو چمچوں کا ٹولہ ہے وہ آ کر کہتا ہے کہ جی پاکستان کو مدد نہیں دیں، پاکستان کو امداد نہ دیں۔ پاکستان کے اندر امداد جو ہے وہ انٹرنیشنل میڈیا پہ بیٹھ کر کہا جاتا ہے کہ آپ پاکستان کو امداد نہ بھیجیں۔ مطلب دیکھیں، سیاسی اختلاف اپنی جگہ، آج اگر مطلب میرے کسی مخالف کا بھی گھر ڈوبا ہوگا نا تو میں اس کی مدد کروں گی۔ عالمی مالیاتی فنڈ نے خبردار کیا ہے کہ پاکستان میں آئندہ برس بھی مہنگائی کی شرح برقرار رہے گی، جس کے باعث ملک میں مظاہرے بھی ہو سکتے ہیں۔ IMF نے پاکستان کی معیشت اور قرض کے لیے 7ویں اور 8ویں جائزے سے متعلق رپورٹ جاری کر دی ہے۔ رپورٹ میں IMF نے خوراک اور ایندھن کی قیمتوں میں عالمی سطح پر اضافے کو مہنگائی بڑھنے کی اہم وجہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ رواں سال پاکستان میں مہنگائی کی شرح 20% رہنے کی توقع ہے۔ IMF کی رپورٹ میں PTI حکومت کی طرف سے کئی وعدوں اور اہداف پر عمل درآمد نہ ہونے کی نشاندہی کی گئی ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ PTI حکومت نے زر مبادلہ کے ذخائر اور پرائمری بجٹ خسارے سمیت 5 اہداف پورے نہیں کیے، 3 کارکردگی اور 7 اسٹرکچرل شرائط بھی پوری نہیں کی گئیں۔ رپورٹ کے مطابق رواں سال پاکستان کی معاشی شرح نمو 3.5%، جبکہ بجٹ خسارہ GDP کا 4.4% تک رہنے کی توقع ہے۔ اس کے علاوہ جاری کھاتوں کا خسارہ 2.5% تک رہ سکتا ہے۔ گلوبل ویمن ٹی وی کے نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے گلوبل ویمن ٹی وی۔